अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। मुजफ्फर भाई ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि अपना भी बहुत अच्छे तरीके से चैनल रन कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त टॉपिक करते हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं। तो मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए अपने कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया निम्रा। जो आज एक खास जो प्रोग्राम आपने मेरे साथ किया, ये एक स्पेशल डे है हमारे जितने भी इंडियन व्यूवर हैं। तो उनके लिए जैसे हमारी ईद होती है, उनका तो आज ये वैसा ही दिन है। खुशियों का दिन है और रोशनियों का, लाइट्स का, मोहब्बतों का ये त्यौहार है दिवाली। और मेरी तरफ से आपके चैनल के दोस्तों से तमाम जो देखने वाले हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे तमाम व्यूवर्स को हैप्पी दिवाली। और आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है भी दिवाली पर ही, क्योंकि दिवाली स्टार्ट हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दिवाली मनाई जा रही है। अमेरिका के अंदर मनाई जा रही है, लंदन के अंदर मनाई जा रही है। और सीएम पंजाब मरीम नवाज ने भी दिवाली कल मना ली है। बच्चों के साथ मिलकर केक कटिंग भी हुई है और स्पेशल माइनॉरिटीज के लिए तहफ़ का भी ऐलान किया गया है। तो उसी में एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, जो अक्सर लाइमलाइट में आते रहते हैं, एरिक गारसिटी। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो दिवाली बड़े अच्छे से मना रहे हैं, स्टेज पे चढ़ के भंगड़ा डाल रहे हैं। और इंडिया का रिसेंटली बहुत फेमस गाना था तौबा तौबा, उस पर डांस कर रहे हैं। तो मुजफ्फर भाई, मुझे बताइएगा, पूरी दुनिया के अंदर दिवाली और इंडियन कल्चर को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, बड़ा सराहा जाता है। कोई भी फेस्टिवल आता है हिंदुइज्म का या इंडियन कल्चर से रिलेटेड, तो बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। ये इंडिया से ताल्लुकात मजबूत करने के लिए सब हो रहा है, या फिर वो हिंदुइज्म को, इंडियन कल्चर को लाइक करते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों चीजें हैं। आपने जो दो पॉइंट रखे हैं, दोनों ही है। इंडियन कल्चर के साथ भी जुड़े हुए लोग हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि खला के अंदर एक जो खातून है, वो खला के अंदर पता नहीं कहाँ से वो जो है वो एक वीडियो उसने बनाई और उसने हैप्पी दिवाली बोला और बोला कि मेरे जो फादर हैं उनके रूट्स जो है वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो रूट्स तो हमारे भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो बड़े थे, वो भी इसी मट्टी के, इसी खत्ते के हैं। लेकिन हमें उस चीज की कदर नहीं है। पाकिस्तानियों को सिर्फ दुनिया में एक वाहिद कौम पाकिस्तानी कौम है, एक मुल्क, वाहिद मुल्क पाकिस्तानी मुल्क है कि जिसको इस चीज की कदर नहीं है। कि जो हमारे, देखे ना, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल हमारा है कि पूरी दुनिया, अमेरिका जैसे आपने नाम लिया, उन्होंने अब हॉलीडे का ऐलान किया है। कनाडा, इंग्लैंड, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट की जा रही दिवाली। और यहाँ पर जो है माइनॉरिटी रही कहाँ पर है, वो आटे में नमक के बराबर रही है। तो बहरहाल फिर भी ये जो मरीम नवाज है, उसने बड़ी अच्छी एक कोशिश की है। हो सकता है कि उसके ऊपर भी कोई फतवा लग जाए। अभी पाकिस्तान के जो मौलाना साहब हैं, वो तो आपको पता तैयार रहते हैं, उनके पास तो इस तरह का काम चाहिए होता है कि वो, इससे पहले उसके जो वालिद हैं उन्होंने भी एक दफा केक काटा था क्रिसमस का, उनके ऊपर भी फतवे लग चुके हैं। उन्होंने कादियानियों को अपना एक दफा भाई बोला था, उसके ऊपर भी उनके ऊपर फतवे लग चुके हैं। उनको जूता भी मारा गया था। आपको शायद जामा नई में या लाहौर में जब वो आए थे, तो नवाज शरीफ को जूता मारा गया था इसी वजह से कि उन्होंने ये काम किया था। तो ये मरीम नवाज से पहले सिखों के साथ भी जाकर उसने इस तरह मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया था। अब वो ये उसने किया, तो वो पाकिस्तान के अंदर, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक इकदाम है मरीम नवाज की तरफ से, और हमें सबको करना चाहिए। सिर्फ ये मरीम नवाज का इसमें नहीं है। मैं आज ढूंढता रहा हूँ, यकीन माने, मैं मोबाइल के ऊपर खोल के तो मैंने देखा कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द में कितने मंदिर हैं। मैंने कहा कि शायद कोई एक्टिव मंदिर मुझे मिल जाए। 3 मंदिर यहाँ पर हैं और तीनों के तीनों जो बंद कर चुके, एक के अंदर मस्जिद बन चुकी है, एक वैसे ही खत्म हो चुका है, और एक जो है उसके अंदर फैमिली रह रही है, वो अंदर जाने नहीं देते। तो मुझे ना तो हिंदू फैमिली का कोई पता चल सका है कि फैसलाबाद के अंदर कोई है। अगर होती तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी वहां पर जाऊं और उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करूं, केक लेके जाऊं, उनकी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमने यहाँ पर हिंदू को छोड़ा ही नहीं। खास तौर पर ये जो पंजाब की अपर वाली साइड है, यहाँ से हमने तो बिल्कुल खात्मा कर दिया। जनूबी पंजाब में फिर कुछ है, या आगे जो सिंध के इलाके में है।
بہرحال یہ ایک اچھا تہوار ہے، محبتوں کا تہوار ہے. محبت دیکھیں یہ واحد ایسی چیز ہے محبت کہ آپ جتنی اس کو بانٹیں گے اتنی یہ بڑھے گی. آپ کسی کے ساتھ محبت کریں گے نا، ایک دفعہ اس سے پیار، وہ آپ کو 10 دفعہ آگے سے رسپونس کرے گا. میں صبح سے میسیجز کر رہا ہوں میرے جو فرینڈ لسٹ کے اندر یا میرے کانٹیکٹ کے اندر جتنے بھی میرے بھائی ہیں، انڈین بھائی، میں سب کو ہیپی دیوالی میں نے کہا. اور آگے سے جس طرح کے مجھے میسیجز پیار بھرے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ ایک محبت ہے، یہ پیار کا تہوار ہے. ہمیں محبت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس خطے کے لوگ ہیں، ہم بھی اسی خطے کے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے جو بھائی ہیں یہ بھی اسی خطے کے لوگ ہیں. یہ انڈس ویلی سیولائزیشن کیا ہے؟ یہ ہمارا علاقہ ہے سارا، جہاں پر میں رہتا ہوں، جہاں پر آپ رہتی ہیں. تو یہ ہمارے علاقے کا، ہمارے یہ کلچر کا حصہ ہے. ہم نہ تو کلچر کے حساب سے اس کو سیلیبریٹ کرتے اور نہ ہی ہم اپنے روٹس کے حساب سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہماری جڑیں بھی اسی خطے کے اندر سے ہیں، یا ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی خطے کے لوگ تھے. یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم دونوں چیزوں سے ڈینائی کر رہے ہیں اور اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ 1947 سے پیچھے جاتی ہی نہیں. ہم جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بات ہماری 1947 سے کچھ پہلے کی ہوتی ہے، یا ہم یہ جو 1900 کے بعد میں بولتے کہ جی یہ اس طرف تحریک پاکستان چلی اور یہ ہے وہ، اس سے پیچھے کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بزرگ کون تھے، ہم کہاں پر رہتے تھے، ہمارا کلچر کیا تھا. یہاں پر شادی ہو رہی تھی، کل مہندی لگ رہی ہے. مہندی کس چیز کا فنکشن ہے؟ کون مہندی مناتا؟ ہمارے اسلام کے اندر مہندی کا کنسپٹ ہے؟ قطعاً نہیں کنسپٹ. یہ ہمارے اس خطے کا کلچر کا حصہ ہے، مہندی لگانا، یہ لڈی ڈالنا، یہ بھنگڑا ڈالنا، یہ سارا کا سارا ہمارا کلچر ہے. لیکن ہم اس کو جو یا تو پھر ہم بن جائیں، ہم بولیں کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ عربی ہیں یا یہ ہے وہ، تو اس حساب سے چلے. پھر ہم رہتے پاکستان میں ہیں، ہم رہتے اس خطے کے اندر ہیں، اور ہمارا رہن سہن ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم اس خطے کے نہیں، ہم تو عربی ہیں، ہم تو ترکی ہیں، ہم تو فلانے ہیں، ہم تو رہنا بھی یہاں پر، کرنا بھی وہی سارا کام، کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہر چیز اس خطے کے حساب سے، اس کلچر کے حساب سے، لیکن ماننا نہیں کہ ہم کون ہیں. تو یہ پاکستانی کو یہاں پر اس جو ہے خاص موقع کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس میں کوئی شرم والی، کوئی آر والی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی جو آئیڈینٹی کو پہچانیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا اصل میں کلچر کیا ہے اور ہمارے جو روٹس ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہے. تو یہ ایک خاص دن کے موقع پر مبارکباد ہے، اور بہت خوشی ہے مجھے بھی. آپ کے چہرے سے بھی خوشی نظر آ رہی ہے مجھے کہ آپ بھی بہت خوش ہیں. بالکل مظفر بھائی. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اگر کوئی مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یا اگر کوئی کرسمس اور دیوالی کو آفیشیل لیول پر منانے کا کہتا ہے، تو اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں. یہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور فرقے سے ہوگا یا یہ کسی اور مذہب سے ہوگا. تو مجھے آپ یہ بتائے گا کہ ان سب چیزوں کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ویسے ہم لوگ ہمارے مطلب ڈبل فیس کتنے زیادہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم ویلنٹائنس ڈے بھی مناتے ہیں، ہم ہیلوئن پارٹی بھی مناتے ہیں جو کہ اسلام میں شامل نہیں ہے. ہم لوگ کسی حد تک مسلمان چلو کرسمس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اسپیشل ہندوؤں کے تہواروں سے ہی نفرت کیوں ہے؟ ہمیں انگریزوں کے تہواروں سے نفرت نہیں ہے اتنی، ہمیں کرسچنس کے تہواروں سے اتنی نفرت نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں ہندوؤں سے نفرت ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں مین کردار جو ہمارے علماء کرام کا ہے، کہ علماء کرام نے، ہمارے جو ملا ہیں جو ہمارے، انہوں نے اپنی روٹی اور بوٹی کے لیے یہ ساری کی ساری نفرت پیدا کی ہے. آپ ابھی اس علاقے کے اندر تو خیر اتنے ہندو نہیں ہیں، آپ ذرا جنوبی پنجاب میں چلے جائیں یا اس علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر جو مدرسے ہیں ان کے اندر اسپیشل ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ان کا کام ہے کہ کس طریقے سے ہندوؤں کو یہاں سے ختم کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو کنورٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی بچیوں کو فورس کنورٹ کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو یہاں سے تنگ کرنا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں. تو اس میں کون ملوث کون ہے؟ بڑا میاں مٹھو کون ہے؟ آپ کو پتا ہے میاں مٹھو کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بہت بڑا پیر ہے، وہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا عالم ہے. تو وہ
اب وہ جیسے اس کے ہزاروں کے تعداد میں وہاں پر مرید ہیں، وہ جو ان کو بولے گا کہ ہاں جی ایسے کرنا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ابھی جو عمر کوٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے، وہاں پر بھی جو ایک مسلمان کو مارا گیا، حالانکہ وہ ہندو نہیں تھا، مسلمان ہی تھا، ڈاکٹر شاہ نواز. کوئی اس نے بلاسفیمی کا کام نہیں کیا تھا. اس بیچارے کو بھی جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں مار دیا گیا. اس میں کون ملوث تھا؟ وہاں کے بہت بڑے پیر جو ہے، سرہندی جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا تھا، جن لوگوں نے ہمیں بتانا تھا کہ ہم نے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ جو مینورٹی ہے وہ بھی ہماری جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی تکلیفوں کا خیال رکھیں، ان کو یہاں پر یہ احساس نہ ہو کہ ہم یہاں پر اکیلے ہیں، ان کو مکمل طور پر تحفظ دینا چاہیے. یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یہاں پر پنجاب کے اندر کہ جی پاکستان کے اندر مائنورٹی کا کیا حال ہے، تو وہ یہی بولے گا ہاں جی مائنورٹی کو پورے حقوق ہیں یہاں پر، مائنورٹی تو بہت سیف ہے، جس طرح سے ہمیں آزادی ہے اسی طرح سے مائنورٹی کو آزادی ہے. تو یہ ان کو ذرا لے جا کر دکھائیں، آپ اس علاقے کے اندر لے جا کے دکھائیں کہ مائنورٹی کا کیا حال ہے. وہ بیچارے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، ان کی اتنی ضرورت نہیں، ہم چیئر پہ بیٹھیں گے وہ زمین پہ بیٹھیں گے. ہمارے برتن میں ان کو یعنی کہ ریڑھی والا ایک عام ریڑھی والا ان کو وہ شربت نہیں دیتا اس کے اندر. بچے ان کے جو ہے اسکول کے اندر ان کے لیے پانی اگر انہوں نے پینا ہوتا تو اپنے گلاس اپنے بیگ میں لے کے جاتے ہیں کہ وہ. تو کون سے ایسے رائٹس ہم نے دے دیے، کون سے ایسے حقوق دے دیے. تو اس کی ذمہ داری جو پوری کی پوری میں یہ سمجھتا ہوں یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، بجائے یہ کہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کریں. کرسچنوں کا معاملہ یہ ہے کہ کرسچنوں کو ہمارے یہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہندوؤں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ علماء کرام جو نفرت بھرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کہ مشرک ہیں، یہ اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ جو ہے رہنا سہنا بھی جائز نہیں. ان کے ساتھ اگر شادی بھی کرنی ہے تو ان کی لڑکی کو مسلمان کر کے شادی آپ نے کرنی ہے. تو اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ عام جو مسلمان ہے اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتا. ان کو جو ہے میں یہاں پر کیا کہوں، میں اس طرح بات کروں گا تو پھر ہمارے جو ہندو بھائی ان کا دل دکھے گا، وہ پریشان ہوں گے. لیکن یہ ریئلٹی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو آج جو ہندوؤں کے خلاف نفرت اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں مین جو کردار ہے وہ ایک تو علماء کرام کا، دوسرا ایجوکیشن سسٹم میں. آپ کو یہاں پر میں نے ایک جو دکھائی تھی بک دکھائی تھی 8th کی شاید 9th کی بک تھی جو پاکستان اسٹڈی، اس کے اندر یہ ہندوؤں کے بارے میں یعنی کہ بتایا گیا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، ہندوؤں نے یہ کیا، ہندوؤں نے یہ کیا. جب آپ اپنے بچے کو شروع سے ہی جب ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کے ذہن جو ہے وہ ابھی پختہ نہیں ہوتا، تو اس کے ذہن میں جو چیزیں بٹھائی جاتی ہیں کہ بھئی تمہارے جو بڑے تھے ان کے اوپر ہندوؤں نے بہت ظلم کیا تھا، انہوں نے بہت زیادتیاں کی، تو وہ بچہ بھی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی بات کہ یہ ہندو اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے رہے، یہ کرتے رہے. تو بچپن سے جب اسکول میں وہ پڑھاتے رہے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے مسجد اور مدرسے میں جانا شروع کیا، وہاں پر مولویوں نے ان کے باتیں کرنی شروع کر دی. تو یہ سارا مل ملا کے جو ہماری سوسائٹی کے اندر اس وجہ سے ہندوؤں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پائی جاتی ہے. اس کی ذمہ داری ہماری ایجوکیشن سسٹم کی اور ہمارے جو ہے وہ مدرسہ اور جو ہمارے علماء کرام ان کی. مظفر بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اکثر میں ریئیکشن شوٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسچنس کے ساتھ تو چلو ہم تھوڑا اچھا بیہیویئر رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اہل کتاب ہے، 4 الہامی کتابیں نازل ہوئی تھی، ان میں سے ایک کتاب اس کی ہے، تو ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن ہندوؤں کے ساتھ نہیں. اور یہ جو ہماری جو تھاٹس ہیں، ہماری جو تھنکنگز ہیں، وہ تمام مسلم کنٹریز سے ایک علیحدہ ہی سوچ رکھتی ہے. آپ دیکھیں یو اے ای کے اندر کتنے زبردست طریقے سے دیوالی منائی گئی ہے، حالانکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ مسلم ہے. سعودیہ عربیہ میں بھی کسی حد تک منائی گئی ہے، قطر کے اندر بھی منائی گئی ہے. عرب کنٹریز دیوالی کو منا رہے ہیں، ہندو فیسٹیولز کو منا رہے ہیں. اب یہ جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہندوؤں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے 2 نیشن تھیوری ہے کیا؟ کہ ہم لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ نہیں بتایا کہ یہ پورا خطہ ہندوستان کہلایا جاتا تھا. اس پورے خطے کو ہندوستان مینشن کرنے کی بجائے برصغیر پاک و ہند کہتے تھے، جبکہ پارٹیشن سے پہلے پاکستان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. پاکستان کا تو نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا.
اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جو ہمارے دادا پردادا ان کے جو دادا تھے وہ تمام کے تمام فریڈم فائٹرز تھے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتے تھے، وہ پاکستان کی آزادی کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ بھگت سنگھ ہو گئے، جتنے بھی فریڈم فائٹرز تھے وہ آج ہم لوگوں کے فریڈم فائٹرز ہیں، لیکن ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ تو کیا ہندو نفرت ہمیں ہماری رونگ ہسٹری نے سکھائی ہے؟ دیکھیں ہمارے جو ہیروز ہیں نا، ہم اس کو مذہب کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارا ہیرو ہے یہ مسلمان ہے یا یہ ہے۔ یہاں پر ہیرو کس کو سمجھا جاتا ہے جی؟ جنہوں نے اس علاقے کے اوپر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا اور بعد میں یہاں سے مال اٹھا کے لے گئے۔ جیسے محمد بن قاسم کی بات اگر کی جائے، اس نے راجہ داہر کے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر ہماری جو ٹیکسٹ بک کے اندر یہ بتایا جاتا تھا بہت ظالم وہ راجہ تھا، حالانکہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ اگر کسی نیوٹرل جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے، آتھر ہے، اس کی اگر بک پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ راجہ دار تو بہت انصاف پسند تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ، اب اس کی بات دیکھیں، جو محمد بن قاسم کو بھیجنے والے تھے وہ آپ کو پتا کون تھے؟ حجاج بن یوسف تھے۔ اور حجاج بن یوسف ایسا بندہ ہے کہ جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ ہم اس بندے کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، اس کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ اور جو اس علاقے کا ایک اچھا رہنما تھا، اس علاقے کا اچھا ایک جو حکمران تھا، اس کو ہم ظالم بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہم محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں۔ جب محمود غزنوی کون تھا؟ اس نے، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی کیسا بہادر تھا، اس نے سومناتھ کے مندر کے اوپر جو ہے 17 بار حملہ کیا۔ تو 17 بار اس نے حملہ کس وجہ سے کیا؟ وہاں پر سونا لوٹنے کے لیے کیا؟ آپ کے لیے یا میرے لیے نہیں اس نے حملہ کیا۔ ہمیں اس سے کیا تکلیف تھی اس علاقے کے اندر؟ جب اگر ہم رہ رہے تھے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس علاقے کے اندر کہ میرے اوپر کوئی ظلم ہو رہا تھا یا میری فیملی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا یا اس طرح اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ نہیں، اس کو مال چاہیے تھا، اس کو سونا چاہیے تھا، اس کو پیسہ چاہیے تھا، اور وہ اس کو سومناتھ کے مندر سے ملنا تھا۔ تو اسی وجہ سے جب بھی اس کے پاس پیسے ختم ہوتے تھے وہ جا کر سومناتھ کے مندر کے اوپر چڑھائی کر دیتا تھا۔ تو وجہ کیا ہے کہ اب ہمارے ذہن میں کیا ہے جی؟ محمد بن قاسم کیونکہ مسلمان تھا، وہ اس نے ہندوؤں کو لوٹا، اس لیے ہمارا ہیرو ہے۔ محمود غزنوی، وہ اس نے لوٹا۔ اسی طریقے سے محمد بن قاسم نے آیا راجہ داہر کے اوپر حملہ کیا۔ محمد بن قاسم مسلمان تھا، راجہ داہر جو ہے وہ ہندو تھا، اس وجہ سے وہ محمد بن قاسم ہمارا لیڈر ہے۔ بھگت سنگھ، یہاں آپ نے بھگت سنگھ کی بات کی، بھگت سنگھ کس کے لیے لڑا؟ جیسے آپ نے بولا اس وقت تو پاکستان کا تصور ہی نہیں تھا جب وہ انگریزوں کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ وہ تو اس علاقے کے اندر یا اس خطے کے اندر انگریز جو ظلم کر رہے تھے وہ مسلمانوں کے اوپر کر رہے تھے یا وہ ہندوؤں کے اوپر کر رہے تھے یا سکھوں کے اوپر کر رہے تھے، اس کے خلاف وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف بھگت سنگھ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن میرا لیڈر بھگت سنگھ ضرور ہے، لیکن میرے جیسے اور جو یہاں پر فیصل آباد کے اندر لوگ ہیں وہ بھگت سنگھ کے نام کو نہیں جانتے۔ 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا گھر ہے۔ یہاں پر بتائیں کتنے فیصل آبادی لوگ ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ بھگت سنگھ یہاں پر اس کی جنم بھومی یہاں پر ہے۔ اس کے پیچھے ابھی وہ جنم دن تھا ان کا، تو کسی کو، میں نے ایک پروگرام کیا، کسی پاکستانی کو پتا نہیں تھا کہ آج کا دن کیا ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ہیروز کو مذہب کی اینک اتار کر نہیں دیکھیں گے کہ وہ مسلمان تھے، وہ ہندو تھے یا وہ سکھ تھے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہم صرف اپنے جو ہے نا، ہم جو اپنے مائنڈ کے اندر جو ہمیں بتایا گیا، جو سمجھایا گیا ہے کہ نہیں آپ کا اگر کوئی رہنما مسلمان ہے تبھی وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ ہندو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک خرابی، ایک خامی، ایک جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے ہمارے پاکستانیوں کے اندر، ہمارے جو ہمیں بچپن سے ہمیں بتائی جاتی ہے یا شروع سے ہی ہمارے ایک چیز کے پیچھے لگایا گیا، اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں اس وقت۔ اگر جو کون ہے پاکستان کے اندر، دنیا پوری کے اندر اس وقت انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جو سمجھدار لوگ ایک ہیں، جو ایک کسی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، تو کون ہے یہاں پر پاکستان کے اندر؟ کوئی ایک بھی انٹلیکچوئل بتائیں کہ جو ہماری قوم کی رہنمائی کر رہا ہو، جو ترجمانی کر رہا ہو۔ اخلاقی طور پر ہم یہاں پر کہاں پر کھڑے ہیں کہ ہمیں جو 50% سے زیادہ جو یو اے ای کے اندر جرائم ہوتے ہیں ان کے اندر پاکستانی ملوث ہوتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ 4000 کے قریب جو پاسپورٹ پاکستان کے بلاک کر دیے گئے سعودی عرب میں، کہ وہ یہ وہاں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں۔
کوئی ملک ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں. جس ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں گے, آپ جب اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کی ہم تلاشی لیں گے, کریں گے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے مسائل کو ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے اپنی اندر نہیں دیکھنا کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے, ہمارے اندر کیا خرابی ہے, ہمارے اندر کیا ہے. ہمیں نظر آتی ہے برائی کہ جی وہ نریندر مودی ایسے ہے, ہمیں نظر آتی ہے برائی جی محمد بن سلمان جو وہاں پر مندر بنا رہا ہے, ہمیں نظر آتی ہے جی برائی کہ محمد بن زید وہاں پر مندر بنا رہا ہے. تو بھائی وہ اب سمجھ چکے ہیں کہ یہ اس مذہب کی لڑائی, مذہب کی جنگ میں کچھ نہیں رکھا. ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کی معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو اس کے لیے یہ سارے مذہب جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا درس دیتے ہیں؟ اگر اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا تو ہندوازم کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کو مار دو؟ نہیں, وہ بھی یہی درس ہے ان کا. آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس طرح کی اس کی تعلیمات ایسی نہیں ہے. جیسی تعلیمات اسلام کی ہیں ایسی ہی تعلیمات ہر مذہب کے اندر ہے. عیسائی کی تلقین, پیار محبت کے سے رہنا, یہ ساری باتیں ہر مذہب یہی بتاتا ہے. تو ہمیں ہر مذہب کا جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں احترام کرنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی اگر عزت کروانی ہے تو ہم اگر ہندوازم کی یا ہم سکھزم کی یا ہم کرسچینٹی کی اگر ہم رسپیکٹ نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی ہمارے اسلام کی کبھی بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے مظفر بھائی. انفارچونیٹلی میرا انٹریکشن جتنے بھی پاکستانی انٹلیکچوئل سے ہوا ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہسٹری کے ماہر ہیں یا ہم لوگ ہسٹری سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جانتے ہیں, ان لوگوں کو انفارچونیٹلی ہسٹری کے اندر صرف ہندو نفرت, ہندوستان نفرت کا پتہ ہے. ان لوگوں کو بھی جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں وہ بہت بہت ریئر ہوں گے جن کو اپنے روٹس کا پتہ ہے اور جن کو اپنی ریئل ہسٹری کا پتہ ہے. ادروائز جو انٹلیکچوئل ہے ان کی بھی نالج بالکل صفر ہے. بہرحال یہ تو خیر ایک المیہ ہے ہماری قوم کا, لیکن یہاں پر کل مریم نواز نے کہا ہے کہ 15,000 روپے ہم لوگ پور فیملیز کو دیں گے مائنورٹیز کے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مائنورٹی کارڈ بھی ایشو کیا ہے. یہ جو الگ سے مائنورٹی کارڈ ایشو کر کے مائنورٹی ہم کہتے ہیں, دیکھیں جیسے ہندوستان کے اندر ہے ان کا آدھار کارڈ ہے, وہاں پر انہوں نے کوئی اسپیشل مائنورٹی کارڈ جاری نہیں کیا ہوا. وہی آدھار کارڈ وہاں کے مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں, ہندو بھی استعمال کر رہے ہیں, سکھ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو جہاں ہم, اور ایک اور چیز کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر الگ سے مائنورٹیز کی ایک لائن مینشن ہوئی بھی ہے, جبکہ اگر ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. وہاں تمام کے تمام سٹیزن کو ایکولی ٹریٹ کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ مائنورٹیز کے لیے ایک الگ سے چٹھا یا ایک الگ سے سیکشن بنا دیا گیا ہو, جیسے ہمارے قانون ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ہم ان کے فیسٹیولز پہ بھی جو بھید بھاؤ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مائنورٹی کارڈ ایشو کرنے سے ہم لوگ مان بن جائیں گے دنیا میں کہ ہم لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یا پھر ہمیں ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے مائنورٹی کارڈ ایشو کرنے کے بغیر؟ ان کے مندروں پر فنڈنگ کر دیں, ان کے مندر بنا دیں, کیونکہ پاکستان کے اندر تو اتنے مندر ڈھائے گئے ہیں. اور ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر جو ایک بولا گیا تھا کہ مندر سٹارٹ کریں گے, اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی فتوا لگا دیا گیا تھا, اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہی نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, بڑی اچھی آپ نے بات کو دیکھیں. پاکستان اور بھارت کا بہت ڈفرینس ہے دونوں ملکوں میں. پاکستان ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ظاہری بات ہے کہ وہ جو پرائرٹی وہ دی جاتی ہے وہ مسلمانوں کو دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے مائنورٹی کو الگ سے ہی یہاں پر ڈیل کیا جاتا ہے. ان کا جو ووٹنگ سسٹم بھی الگ ہے, ان کا وہ سارا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ان کا جو وہ الیکشن ہے وہ ہر چیز میں نا وہ فرق ہے. بھارت کے اندر تو کوئی بھی کہیں سے بھی جو الیکشن لڑ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی کشمیر کے اندر سے جو ہے وہ بی جے پی کی جو ایک لڑکی ہے وہ بھی جیتی ہے. اسی طریقے سے اویسی دیکھے کہاں سے جیت جاتا ہے. اور یہ وہ اب ہم اس چیز کو بھارت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پر ڈیموکریسی ہے, وہاں پر آج تک ماشاء اللہ نہیں لگا, وہاں پر ابھی تک کسی کو شاید کسی سے آپ پوچھیں تو ان کو اپنے آرمی چیف کے نام کا نہیں پتا ہوگا. تو وہ ہم ان کی مثال نہیں دے سکتے, ہم ان سے اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. لیکن میں پھر بھی آپ نے سارے پوائنٹ آپ کے ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بھی یہاں پر کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز کو دوں گا. چلو شروعات تو کی نا اس نے, کسی طریقے سے کی, وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ آگے جا کر اس کو ہو سکتا ہے بہتری کی طرف چلے جائے, لیکن کسی بندے نے چلو اس چیز کو ہی تو شروعات کی کہ
कुछ 10-10, 15-15 हजार उनको भी मिले। यहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको पता है कि उसके अंदर वो 10-10, 12-12 हजार दिए जाते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो आटे के लिए ना दिए जा रहे थे, तो बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे थे कि जिनके नाम वहां पर रजिस्टर्ड नहीं किए गए थे। यानी कि फैसलाबाद के अंदर हिंदू नहीं है लेकिन क्रिश्चियन काफी ज्यादा है, लेकिन क्रिश्चियनों को इस चीज से उस वक्त मैंने देखा कि वो उनको ना थोड़ा सा इग्नोर किया गया था। तो किसी को आगे बढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर भी हमें आवाज उठानी चाहिए। आप भी आवाज उठाएं कि ये माइनॉरिटी के लिए खास तौर पर जैसे वो अलग से किया है, मैं समझता हूँ इसको ज्यादा और अच्छे तरीके से इसके अंदर काम होना चाहिए, उनका ख्याल होना चाहिए। अब जैसे 3 मंदिर हैं फैसलाबाद के अंदर, उन मंदिरों को आप दोबारा से किया जाए। अभी कोशिश की थी मरियम नवाज ने, मैं आपको बताऊं कि यहाँ फैसलाबाद के अंदर गुरुद्वारा है, उसको स्कूल बनाया गया लेकिन उन्होंने कोशिश की कि मैं दोबारा से इसको गुरुद्वारा बना दूं, तो मरियम नवाज इसमें कामयाब नहीं हुई। मरियम नवाज जो पाकिस्तान की पंजाब की सीएम है, वो उस चीज में उसको गुरुद्वारा दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। ये लोग अब यहाँ से फैसलाबाद के भागे गए, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया। तो ये हमारा क्या सिस्टम कैसा है, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि दुनिया में इस तरह के जितने भी जो हेरिटेज होते हैं, तारीखी विरसे होते हैं, उसको संभाल के रखा जाता है, उसको उसकी असल हालत में बरकरार रखा जाता है। यहाँ पर लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि मंदिर है, इसको गिराकर इसके ऊपर मस्जिद बन जाए। ये गुरुद्वारा है, ये बड़ा जबरदस्त बना हुआ, इसको स्कूल बना दिया जाए। ये जो है वो चर्च है, तो चर्चों का भी क्या हाल है वो आप समझ नहीं है। तो लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, हमें मंदिरों को भी दोबारा से उनको ठीक उनकी हालत में लाना चाहिए, गुरुद्वारों को भी असल शक्ल में लाना चाहिए। और अगर हम ख्याल रखेंगे ना इन सारी चीजों का, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत सारे लोग जो पूरी दुनिया से विजिट करने आएंगे। जैसे शारदा पीठ के जो आपने देखा था कि वहां पर अगर मंदिर मौजूद है, वो बहुत ज्यादा तारीखी अहमियत का हामिल है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। उसको अगर अच्छे तरीके से उसको असल शक्ल में लाकर आप उनकी इजी रिसाई रखें, वहां पर वीजे जारी करें, तो आपको अरबों रुपए का जो है वो मिल सकता है, रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन इस तरफ तवज्जो ही नहीं हमारी तवज्जो तो है हमने कैसे इन चीजों को खत्म करना है और कैसे इनका नामो निशान यहाँ से मिटाना है। तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मरीम नवाज को थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दूंगा कि चले उसका तरीका सही नहीं है, लेकिन किसी ने शुरुआत तो की, किसी ने सोचा तो सही इन लोगों के लिए। यहाँ पर तो मैं इनके एमपीए से खुद जाकर मिला हूँ जो हिंदू कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, तो वो खुद अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं सोचते। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पर पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है मुजफ्फर भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। इन तमाम नफरतों से मुझे नहीं लगता कि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। कहने को हमारे झंडे के अंदर 2 रंग है, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि सब्ज जो है वो मुसलमानों के लिए है और वाइट जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है। तो अगर हम माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दे सकते या हमारा नहीं दिल या हम नहीं उनको बर्दाश्त कर सकते, तो सबसे पहले हम अपने झंडे में से सफेद रंग को बाहर निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही रखें, बीच में चांद सितारा भी ग्रीन ही करें, ताकि पता लगे कि ये मुसलमानों के लिए ही सिर्फ है और गैर मुस्लिमों की पाकिस्तान के अंदर जगह नहीं है। और अगर राइट्स देने हैं तो प्रॉपर्ली अपने झंडे की रिस्पेक्ट करें, इस तरह से अपनी बातों से या अपने अमलों से अपने झंडे की भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो आई थिंक सो इन सब चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ हमारे व्यूअर्स, मेरी अपने व्यूअर्स की दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।